प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। नई मुंतखब वफाकी काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है। वज़रा को महकमे या कलमदान तफवीज़ कर दिए गए हैं और 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया है। अगरचे जो हमारी वजारतें हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इस वजह से एक वज़ीर को एडिशनल चार्जेस भी दिए गए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी वजारत के साथ साथ जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं उन पे भी काम करना है, उनकी भी जो है सुपरविजन करनी है, उनकी देखभाल करनी है, उनको चलाना है। एक मुश्किल काम है, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़्यादा मुश्किल काम है वो इस वक्त जो सियासी हम आहंगी और मुफाहमत पैदा करना है, जबकि आपके सामने एक ऐसी अपोजिशन मौजूद है जो पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर किसी तौर पर भी आपसे ताउन करने को तैयार नहीं है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सोहेल भट्टी साहब। तंजीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फ़िकार अली बदर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब खिज़र हयात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा भी हमारे साथ हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाब खिज़र हयात साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा। मुस्लिम लीग नवाज के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक कि इस वक्त जो मौशी बहरान है उससे मुल्क को निकालना, दूसरा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करना, और उस सूरत हाल के दौरान पैदा करना जब एक फरीक जो है किसी तौर पे बात मानने को या मेज़ पर आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। मौशी इस्तेहकाम या मौशी बहरान से निकलना वो तो एक हिकमत अमली है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आप उस पर यकीनन काम करेंगे, जैसे आपने वज़रा के इंतखाब में भी हमने देखा। लेकिन ये जो सियासी इस्तेहकाम या मुफाहमत का अमल है, ये कैसे शुरू होगा कि जब दूसरी जानिब से दूसरा फरीक आपकी बात मानने को तैयार नहीं है? अरबाब साहब। देखिए शहजाद साहब, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, तो मेरे ख्याल में अगर कोई दुश्मन भी होता ना तो वो भी इन हालात में आपके साथ आकर एक मेज पर बैठ जाता कि चले हम बैठते हैं, इस मुल्क को हम संवारते हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इसको हमने है इसको संवारना है। तो इस वक्त जो हमारी अपोजिशन जो बात है, तो वो जिस वक्त इक़्तिदार में भी थी तब भी वो इस मुल्क से मुखलिस नहीं थी, और इस वक्त जब वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है तो इस वक्त भी वो मुल्क से मुखलिस नहीं है। आपको याद होगा कि जिस वक्त उनकी गवर्नमेंट थी इस मुल्क में, तो तब भी वो सुबह से लेकर शाम तक जो जितने टॉक शोज होते थे, हर एक पे उनका सिर्फ एक ही बयान होता था कि नवाज शरीफ साहब चोर है, जरदारी साहब चोर है। सारा दिन और सारी रात उनका सिर्फ इसी पे लग जाता था, जबकि उसके बाद भी आप देखें उनकी सारी कारकर्दगी यही थी। बाकी उनकी 3.5 साल की कारकर्दगी पर अगर आप नजर दौड़ाए तो सिवाय करप्शन के उनकी कारकर्दगी जीरो थी। ये मैं इस वजह से ये बातें नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरी मुखालिफ जुमात है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो हकीकत है, जो कि आज कौम के बच्चे की नहीं, ये तो बात हो गई अरबाब साहब। ये यहाँ तक तो बात आपकी चले हमने मान ली कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी या वो इस वक्त जो है मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यह है मिसाल के तौर पर कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने के लिए एक दरखास्त आ गई है वफाकी हुकूमत के पास। खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत अहम इकाई है वफाक की, फेडरेशन की। अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे जो कारोबारी सहूलियात हैं उसमें सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं करेगी, तो फिर कैसे काम आगे बढ़ेगा? देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ, जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर साहब ने ओथ भी नहीं उठाया था तो वो यही बात कर रहे थे कि मैं आईजी के साथ देख लूंगा, मैं डीपीओ के साथ देख लूंगा, मैं फ्लैग ब्यूरोक्रेसी के साथ देखूंगा। तो ये तो उनका वतेरा रहा है कि जिस तरह उनके कैद जो इस्लामाबाद में कंटेनर पे बातें करते थे, तो उसी तरह उनके वज़ीर भी यही बात कर रहे हैं। हालांकि ये बातें वज़ीर को जेब नहीं देती है। आप पंजाब की वज़ीर को देख ले कि वो सुबह 8 बजे ऑफिस से घर से निकलती है तो वो कभी कहाँ जाती है, कभी स्कूलों जाती है, कभी सस्ता बाजार का चक्कर लगा रही, कभी कहीं जा रही है, क्योंकि वो अपने पंजाब के साथ मुखलिस है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। तो हमारे वज़ीर साहब को भी यही करना चाहिए कि उन्हें अपोजिशन को भी अपने साथ बैठाना चाहिए कि आए मिलकर हम इस सूबे को खुशहाल बनाए कि किस तरह टैक्स कलेक्ट करना है, किस तरह इस सूबे को। तो आपने ये मुमकिन कैसे होगा? आप वजीर आला को कैसे बावर कन्विंस कर सकते हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी आप नाम दे लें उसकी आला क़यादत जो है वो इस बात पर कन्विंस नहीं होगी कि साथ चलना है इस वक्त कम से कम मुल्क की खातिर? देखिए शहजाद साहब, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि मैं सूबाई हुकूमत पेशावर में बैठा हुआ हूँ, तो गुज़श्ता 3-4 रोज से आपको भी शायद आपके इल्म में होगा कि यहाँ पर दहशत गर्दी की एक लहर शुरू होने वाली है। गुज़श्ता रोज भी यहाँ पे मेरे घर के तकरीबन 5 मिनट के फासले पे यहाँ पे खुदकुश धमाका हुआ है। उसके बाद कल एक पुलिस वैन पे हमला हुआ है जिसमें के 2 एहलकार शहीद भी हुए हैं। तो इस वक्त जो हालात है, तो वज़ीर साहब को तो हम यही कह रहे हैं कि आए हमारे साथ मिलकर बैठ जाए। इनकी क़यादत जो जेल में भी है, जो बाहर भी है, तो उनको भी हम यही कह रहे हैं आए बैठ जाए, ताकि मतलब अभी तक तो आप मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, कोशिश कर रहे हैं। चलें इस पे आते हैं। बदर साहब ये फरमाएं कि आसिफ अली जरदारी साहब जिनको
सियासत की दुनिया में मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं इस मौके पे कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रहनुमा है वो आपकी बात सुने और कम से कम एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे जो है वो मुत्तफिक हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपने अपने प्रोग्राम में बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी और बिल्कुल वो अपना रोल प्ले कर सकते, लेकिन इस रोल प्ले करने के अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दूसरी जानिब जो अपोजिशन या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल फोर्स है उसके अंदर भी ऐसे मैच्योर लोग होने चाहिए जो कि टेबल पे बैठ के बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। अगर कोई जिद की सियासत करे या जिसके अंदर सियासी लचक ही ना हो और वो कहे कि मैं ना सियासत करनी है, उसमें तो फिर कोई भी अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। लेकिन इस सारे मामले के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब अपना रोल प्ले करेंगे और वो अच्छा, लेकिन रोल प्ले करने के लिए जरूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो दूसरा फरीक है वो क्या चाहता है। मिसाल के तौर पे उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या मुतालबात हैं। कुछ उनके नाजायज मुतालबात हो सकते हैं, कुछ उनके जायज मुतालबात हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। आपने इस चीज को भी परखा है, गौर किया है, या अभी तक सिर्फ बात ही है? देखिए, असल बात यह है कि आपके जायज मुतालबात हो या नजायज हो, अगर आपने मुतालबात मनवाने हैं तो आपने टेबल के ऊपर आके बातचीत के जरिए करना है। उसमें कुछ बात मानी जाती है, कुछ नहीं मानी जाती। अगर आप टेबल पे आए ना और आप कहें कि मैंने बातें मनवानी है, पहले मेरी बातों को माना जाए, उसके बाद फिर आप अगली बात करें, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये जो डायलॉग है या जो निगोशिएशंस होती हैं, ये टेबल पे बैठ के। लेकिन माजी में हमने ये देख लिया ना कि आप पे जब प्रेशर आया, मिसाल के तौर पे 2013 के इलेक्शन के बाद एक डिमांड बार बार होती रही कि जब तक 4 हल्के नहीं खोले जाएंगे हम किसी तौर पर गुफ्तो शनीद नहीं करेंगे। और फिर जब प्रेशर आया उसके बाद मजबूरन एक जुडिशल कमीशन बनाना पड़ा, अगरचे उस कमीशन ने कहा कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो उनको माजी के तजर्बे से शायद ये जोम है या उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हम अगर इस तरह का प्रेशर रखेंगे तो हमारी बात एक बार फिर मान ली जाएगी। बेसिकली ये मुल्क दुश्मनी है। असल में वो चाहते हैं कि अगर हम नहीं हुकूमत में आते, हमारा लीडर बाहर नहीं होता, हम रोड ब्लॉक नहीं करते, हम निजाम को चलने नहीं देते, तो हम जो करेंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करेगा, तो उसके बाद चीजों को हम खुद बेहतर करें। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस मुल्क ने चलना है। यहाँ पे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, फोर्सेस बैठी हुई हैं जिन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक पाकिस्तान को बचाना भी है, पाकिस्तान को चलाना भी है। और तो ये आपकी बात वैसे बदर साहब बड़ी अहम है कि चाहे आपके किसी भी तरह के मुतालबात हों, आपने मेज पे आके कम से कम बातचीत का आगाज जरूर करना है। मैं इस पे वापस आता हूँ। सोहेल भट्टी साहब, ये जो बातचीत का अमल है आपके ख्याल में शुरू हो पाएगा और पहल किसको करनी पड़ेगी, आप क्या कहते हैं? देखिए, थैंक यू सो मच। कोई भी सियासी जमात हो, उनके कायद हों, वो अपने माजी के तल्ख तजर्बों, गलत फैसलों से सीखते हैं। जब आप माजी से लर्न करते हैं तो फिर डेफिनेटली सियासतदान एक जो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं, वहीं से उनके लिए वापसी का रास्ता शुरू होता है, वहीं से उनके लिए जो एक उम्मीद की किरण होती है वहीं से पैदा होती है। बदकिस्मती के साथ एक सियासी जमात जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बदतरीन पोलिटिकल इकनॉमिक क्राइसिस से गुजरा, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद उसको एक मौका मिला कि वो दोबारा मेन स्ट्रीम में आए। इस तरह से मौका मिला कि अवाम की तरफ से भी, सिस्टम की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी एक उनको मौका दिया गया कि वो ना सिर्फ उनको एक सूबे के अंदर हुकूमत बनाने का मौका मिला, कौमी असम्बली के अंदर बड़ी तादाद के अंदर वो लोग आए। और उस मौका मिलने के बाद यहाँ पे अगर वो पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करते तो सूरत हाल और बेहतर हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ लगता ये कि उस सियासी जमात के बानी ने और कुछ और दीगर शख्सियात ने अभी तक माजी से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने उस मौके को गनीमत जानने की बजाय उन्होंने IMF को ख़त लिखकर दोबारा ये मोहर सब्त कर दी कि हम रियासत पाकिस्तान के लिए जहाँ कहीं हमें मुश्किलात पैदा करने का मौका मिला, जहाँ कहीं ये डिफ़ॉल्ट कर सकती है, उसके अंदर हम अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कसम उठाई हुई थी और वो कसम तोड़ने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में जो उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, उन्होंने उसको लूज कर दिया है। अब उनके पास उसके बाद उन्होंने खत लिखा, समझाया जाता रहा, आगे जिस इदारे को लिखा उन्होंने भी उसको टर्न डाउन कर दिया, उसको एंटरटेन नहीं किया। तो क्या आपके हाथ पर लिया है? सब बच्चा ये जान रहा था अगर आप IMF को खत लिख रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि उस प्रोग्राम को डिले करें, डॉलर की कदर में इजाफा हो, महंगाई आसमान से बातें करें और पाकिस्तान के हालात खराब हो जाए।
آپ کا یہ پلان کامیاب نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں IMF نے آپ کی اس ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، اور جو آپ کو دوبارہ مین سٹریم میں آنے کا ایک موقع تھا کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور دوبارہ سے ایک قانونی ایک ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق آپ اپنی دوبارہ سیاست کریں، آپ نے وہ موقع گنوا دیا ہے۔ تو اب آپ جتنے بھی مذاکراتی عمل شروع کرتے ہیں، ابھی ریسنٹلی شیر افضل مروت ایک بہت ہارڈ لائنر ہے، انہوں نے ایک بات کی کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ میری ایک پروگرام کے اندر شیر افضل مروت صاحب نے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ بانی PTI نے یہ مجھے مینڈیٹ دیا ہے، ہم نے ایک کمیٹی بنا دی، ہم تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 12-13 سال کے اندر جو ہم نے تفریق اور انتشار کا ایک ماحول بنایا ہے، ہم نے سب کو ملائن کر دیا ہے، اداروں کے اوپر، شخصیات کے اوپر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ختم کر دیا۔ ابھی آپ نے گزشتہ روز خبر دیکھی ہوگی کہ کچھ دہشت گرد اڈیالہ جیل پر حملہ کرنا چاہتے تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان حملے کو ناکام بنایا، ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا، اور اس کی بنیاد پر جو عام ملاقاتیں ہیں اس پر پابندی لگا دی گئی۔ آج تحریک انصاف نے اس کو ایک سیاسی ایشو بنا دیا اور کہا کہ جی ان سے ملاقات ہونی چاہیے، بانی تحریک انصاف کی زندگی کو خطرہ ہے، حالانکہ ایک ہائی سیکیورٹی میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں جہاں پہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ وہ بات ہے جب آپ کا جو ابھی میں بات جہاں کنکلوڈ کر رہا تھا، جب آپ نے خود اور عوام کا اداروں کے اوپر اور اس کے ساتھ شخصیات کے اوپر اعتماد ختم کر دیا ہو، تو پھر آپ اسی بد اعتمادی کا ہمیشہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ اڈیالہ جیل کا جا کے قیدیوں کا مینول نکلوائیے، ماضی کے اندر جتنے بڑی بڑی سیاسی شخصیات کو جو کہ واضح طور کے پر غلط مقدمات میں گرفتار ہوئے، ان کو بدترین صورتحال میں رہنا پڑا۔ جو ٹیک کیئر ان کی وہاں پہ بانی PTI کی جا رہی ہے، جو فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں، جو کھانا پینا رہائش باقی ان کو کمفرٹ سچویشن وہاں پرووائڈ کی گئی، میرا نہیں خیال کسی اور سیاسی جماعت کے سربراہ کو ایسے کمفرٹیبل سچویشن میں رکھا گیا ہو۔ جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدام کیا گیا ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی اللہ نہ کرتا کوئی ایسا مسہیپ ہوتا تو پھر بھی آپ نے اداروں کے اوپر الزام تراشی کرنی تھی، آپ نے ان کو ملائن کرنا تھا۔ آپ پہلے فریکوینٹلی ملتے رہے، ہفتے کے اندر روز آپ جاتے رہے، آپ نے ملاقاتیں کرتے رہے، سینیریو ڈیفرنٹ تھا۔ اب ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے تو آپ کو اس سے کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ 2 ہفتوں کے لیے کسی بھی اور قیدی سے، باقی بھی بہت سے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور بھی VIPs لوگ موجود ہوں گے وہاں پہ، اور بھی کوئی بزرگ یا کوئی اور ہو سکتے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، سب کے لیے اس کو روکا گیا ہے کہ تاکہ جو سیکیورٹی کنسرن تھے ان کو ایڈریس کیا جائے۔ تو جب یہ آپ بد اعتمادی کی فضا پیدا کر دیتے ہیں نا، پھر آپ ہر ایک موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس کو مزید اس کو ہوا دیں۔ بالکل ٹھیک۔ ارباب صاحب، اب اگر یہ صورتحال چلتی رہی اور جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اداروں کے خلاف عوام کو ورغلانا اور حکومت کرنے میں یا ریاست کی راہ میں روڑے اٹکانا، پاکستان کو ان بحران سے نکالنے میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کرنا، پھر آپ کے خیال میں بات چیت کی گنجائش باقی رہے گی یا طاقت کے ساتھ اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے عناصر سے نمٹنا پڑے گا؟ دیکھیں شہزاد صاحب، آپ کی میں ایک بات سن رہا تھا تو آپ نے کہا کہ پہل کون کرے گا۔ تو ریاست جو ہوتی ہے نا، تو ریاست کی مثال وہ والدین کی طرح ہوتی ہے۔ تو ریاست ہمیشہ پہل کرتا ہے، اور اب بھی ریاست پہل ہی کر رہی ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتیں، چاہے 1 ہو 2 ہو یا 3 ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ ان سب کو کہہ رہی ہے کہ آئے ایک ساتھ مل کر اس ملک کی بہتری کا ہم سوچے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور APS کا واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت پوری قوم متحد ہوئی تھی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں تمام سیاسی جماعتیں اور عسکری قیادت تمام اکٹھے ہوئے تھے، تو ایک یعنی قوم نے ثابت کر دیا تھا کہ پوری قوم ایک ہے، اور ہم اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ بھی بہت بہتر انداز میں کر رہے تھے۔ اب بھی وقت ہے کہ اس قوم کو بچانے کے لیے، اس قوم کو سنبھالنے کے لیے، اس کے معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن اس کا پس منظر بھی دیکھیں ارباب صاحب، آپ نے آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس واقعے کو کوٹ کیا۔ اس سے پہلے ایک 126 روز کا سو کالڈ دھرنا چل رہا تھا ڈی چوک پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اور اس کی وجہ سے کافی پاکستان کا معاشی طور پہ بھی نقصان ہوا، عالمی طور پہ کئی اہم جو دورے تھے وہ کینسل ہوئے، اور اس خوفناک واقعے کے بعد ہی تحریک انصاف نے اپنا وہ دھرنا جو ہے وہ ملتوی کیا یا اس کو ختم کیا اور پھر وہ ٹیبل پہ آئے۔ تو خدا نخواستہ ہم کیا اس قسم کے خوفناک واقعے کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہی تو میں کو کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے، تو اگر بغیر واقعے کی ہم کیا متحد نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یعنی ایک مچھر کو بھی نقصان نہ پہنچے؟ آئے روز ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جو اہلکار شہید ہو رہے ہیں، کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ کیا جو ملک میں اس وقت جو گرانی ہے
یعنی ابھی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, آپ دیکھیں کہ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے, بازاروں میں اگر جائے جہاں پر آپ جائے تو یعنی ایک ایسی کہ لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ لیں, لوڈ شیڈنگ. تو ان تمام معاملات کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں, اگر میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ہم بہتری کی طرف لے جائیں, تو کیا اپوزیشن یہ نہیں چاہتی ہے؟ کیا اپوزیشن اس ملک صحیح, کے باشندے نہیں, کیا وہ ٹھیک یہ ٹھیک, نہیں چاہتے؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بدر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے اپوزیشن جماعتوں سے بات کرنے کے, کیونکہ اگرچہ آپ نے وزیر اعظم کو ووٹ تو دیا ہے لیکن آپ حکومت یا کابینہ کا حصہ نہیں ہیں, اور آپ کی صوبے میں حکومت ہے, ان کی بھی ایک صوبے میں حکومت ہے, سو شاید آپ کے ساتھ وہ بات چیت کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں. تو اس سلسلے میں کیا پیپلز پارٹی کوئی پہل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے سیاسی طور پہ, کوئی رابطہ کرنے کا کہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے, اگر کوئی ہے تو؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی عزت رواداری کی سیاست پہ اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے پہ یقین رکھتی ہے, اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کا کوئی جتنا بھی مخالف ہو, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اتنی اس حد تک نہ جائیں کہ بیٹھ کے بات چیت نہ کر سکیں. تو ہم تو ذاتی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں, اور ہماری لیڈرشپ بھی یہ سمجھتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہے. اور پیپلز پارٹی چونکہ حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہم نے ووٹ ضرور دیا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں اس ملک میں پارلیمانی نظام, جمہوریت مستحکم ہو, اور یہ جو نظام ہے یہ آگے چلنا چاہیے. اور اس کے لیے اگر کسی سے بات چیت پڑتا ہے, کوئی لچک دکھانی پڑتی ہے کہ اپنی کسی کی انا کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائے بغیر اس کے پاس چل کے بھی جانا پڑے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگلے بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں. یہ نہیں لیکن ہے ان کہ کو آپ ٹیبل پہ لانے کے لیے بھی تو کوئی شاید ایفرٹ کرنی پڑے, اور اس سے اچھی تو شاید کوئی ایکویژن ہو نہیں سکتی کہ مسلم لیگ نواز بینگ آن دا ڈرائیونگ سیٹ وہ حکومتی انتظامی معاملات پر نظر رکھے, اور پیپلز پارٹی بینگ این ایلائی اس سیاسی جو یہ رکاوٹیں ہیں یا مشکلات ہیں اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بہتر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس جانے کی بجائے پارلیمنٹ کے اندر جو پولیٹیکل جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, جب اپوزیشن بھی ہے, آپ پارلیمنٹ کے اندر بہت ساری کمیٹیز کے اندر بہت سارے لوگ, اسپیکر قومی اسمبلی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, اور وہیں سے بات چیت کا عمل ہوتا ہے. ابھی جس دن پریزیڈنٹ صاحب کا الیکشن تھا, آصف علی زرداری صاحب کا, میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو نمائندے تھے, جو ممبران اسمبلی تھے اور دیگر جماعتوں کے تھے, وہ سارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے کو معاملات کا حل کر رہے تھے, اور انہوں نے معاملہ کو حل کیا. تو یہ پارلیمنٹ کے اس اندر میں آپ نے صحیح فرمایا, لیکن بدر صاحب اس میں گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اپوزیشن کو آپ نے اس پروسیس کا حصہ بنانا ہے اور انہیں اس میں انوالو رکھنا ہے, تو سم ٹائمز حکومت یا جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ آفر کرتی ہیں, مثال کے طور پہ ان کو کمیٹیوں کی صدارت دے دی جاتی ہے, مختلف کمیٹیوں کی, تاکہ آپ حکومت پہ چیک بھی رکھیں, آپ پارلیمانی پروسیس کا حصہ بھی مسلسل آپ بنتے رہیں. تو اس قسم کی ایک تجویز بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے آ سکتی ہے یا حکومت کی جانب سے, آپ کے خیال میں اس میں یہ ممکن ہے یا نہیں؟ بالکل یہ ہونا چاہیے, اور ان کو آفر کیا, بلکہ آپ کو اگر ان کو ایکسٹرا کمیٹیز بھی دینی پڑے, آپ ان کو دیں, اکوموڈیٹ کریں, اپنے ساتھ چلائیں. اور میں نے تو یہ بات سنی ہے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ بھی جو ہے اپوزیشن کو جا رہی ہے, اور اپوزیشن جماعت کے یہ تو انڈرسٹینڈنگ تھی مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین آفٹر دا چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا, اور اس کی بنا پہ جو ہے وہ اپوزیشن کو ملا کرتی تھی. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ جو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل اس کی سگنیٹری نہیں ہے, نہ اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں بلکہ ایک اور ہی نام سے یاد کرتے ہیں, پھر بھی آپ دینے کو تیار ہوں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صدارت انہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب یہ ایک چیز دو پارٹیوں میں طے ہے کہ اپوزیشن کو دینی ہے, اور دو پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں جو بھی اپوزیشن میں بیٹھا ہے اس کو دینا چاہیے. ایک سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس اسٹرینتھن ہوتا ہے, اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر لیا جاتا ہے, تاکہ اگلوں کو اتنا اعتماد ہو کہ آپ کے ساتھ بھی بات چیت کے لیے کوئی نہ سا اقدام کیا جا رہا ہے, تاکہ بیٹھ کے بات چیت کی جا سکے. اچھا, بالکل صحیح. اس پہ ذرا سہیل صاحب کا ایک ٹیک لے لوں, آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری سہیل صاحب. اس پہ اگر باضابطہ طور پہ تو کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے, ماضی میں اپوزیشن کو جاتی رہی ہے پی ایس سی کی چیئرمین شپ,
آپ کے خیال میں ایک اچھا جسچر ہوگا؟ کیونکہ دوسری جانب سے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے، یعنی کہ وہ تیار بیٹھے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ویپنائز کرنے کے لیے، مطلب کسی بھلے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ ہم ایمبیرس کریں اور ہم لوگوں میں پھر ایک پروپیگنڈا کریں. سو یہ ایک بڑی ایک ڈبل ایج سورڈ نظر آتی ہے اس قسم کا فیصلہ اگر ہوتا بھی ہے تو. دیکھیے آپ نے درست کہا، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہ آفر کرنے کا اچھا جیسچر ہے. بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں جو ایک سیاسی جماعتوں کے اندر، بالخصوص ایک مخصوص جماعت کے اندر ایک غلط یہ روش اڈاپٹ کر چکے ہیں کہ صرف اور صرف وہ اس ملک اور قوم کی خدمت اس صورت میں کر سکتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار ہو، پرائم منسٹرشپ ان کے پاس ہو، پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے پاس ہو. اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک اور قوم کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے. اپوزیشن کا بھی اتنا ہی رول ہے ایک امور مملک کے اندر جتنے ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے بہتر پرفارم کرنا ہے تو اپوزیشن کا چیک اینڈ بیلنس ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ان کو پی ایس سی کیا آپ آفر کریں، ان کو دیگر آفرز بھی کریں، ان کو جتنا مرضی اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور کے اوپر جب تک پارٹی کے اوپر بانی پی ٹی آئی کا انفلوئنس ہے اس وقت ہوگی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سیاسی جماعتوں میں جب آپ اس طرح کے ڈفرینس کریٹ ہوتے ہیں، جب آپ مل بیٹھتے ہیں، جب آپ چیزوں کو گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے. اگر آپ آج اپوزیشن میں ہیں تو آپ نے مینٹلی طور کے اوپر تسلیم کرنا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا دیگر جن جماعتوں کو مینڈیٹ ملے ان کے اتحاد کے ساتھ ایک گورنمنٹ بنی ہے. یہاں پہ المیہ یہ بن چکا ہے کہ جہاں بانی پی ٹی آئی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود اور ان کی جماعت ناگزیر ہے، ان کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. جب ان کو موقع ملا ان کا اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے، مرکز کو ایک سائڈ پہ کر دیجئے. 2 دن پہلے چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور کے سٹیٹمنٹ ہے، اپنی ہی حکومت کو انہوں نے چارج شیٹ کیا. وہ کہتے ہیں 10 سال میں یہاں پہ ہزاروں روپے کا ہم نے قرض لیا، مجھے 1-2 منصوبوں کے علاوہ کوئی منصوبہ نہیں نظر آ رہا جسے عوام کی فلاح کی بات 10 سال سے الگ وہ حکومت میں بیٹھے. ایگزیکٹلی. اب وہ یہ بات جا کے بانی پی ٹی آئی کو نہیں بتائیں گے. اور سب سے بڑھ کی بات، جتنی مرضی آپ ان کو آفر کریں نا، جب ایک سیاسی جماعت کے بانی کا مائنڈ سیٹ یہ ہو، میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. پاسٹ کے اندر جب مرکز ان کی حکومت تھی تو ایک فیڈرل منسٹر تھے، میں نے ان سے بات کی کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے اپوزیشن سے متعلق وہ درست نہیں ہے، آپ یہ بات ایک اور پیرائے میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سہیل بھٹی صاحب میری بڑی مجبوری ہے، مجھے یہ کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسیج دکھایا، وہ ان کے اس وقت کے پرائم منسٹر کا میسیج تھا. تو انہوں نے کہا اس پہ لکھا تھا ہٹ دیم ہارڈ. جب ایک پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے اپنے منسٹر کو یہ ریفلیکشن دے رہا ہو، ڈائریکشن دے رہا ہو کہ ہٹ دیم ہارڈ، تو یہ سیاست ہے، یہ کوئی کھاڑا تو نہیں ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب یہ ریفلیکشن جب تک رہے گی پولیٹیکل تھاٹس کی، پھر آپ پی ایس سی کی چیئرمین ان کو آفر کریں، دیگر جگہوں میں ان کو آپ کے آن بورڈ کریں، وزیر اعظم کی تبدیلی کرسی سے کسی چیز پہ نہیں مانیں گے، کسی چیز پہ نہیں مانیں گے. ارباب صاحب فائنلی یہ فرمائیے کہ جب ایک جماعت ہے یا اس کے جو بھی رہنما ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی زبان استعمال کرنے سے، الزامات لگانے سے، پروپیگنڈا کرنے سے ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بکتا ہے، لوگ ہماری طرف راغب ہوتے ہیں، ہمیں آسانی ہوتی ہے اپنے مخالفین کو نیچا دکھا کے سمپتیز حاصل کرنے کی. تو جب وہ ان کے تئیں ان کے مطابق یہ ساری حکمت عملی کامیاب چل رہی ہے، سو وہ کیوں اس سب چیزوں کو چھوڑ کے اپنی زبان درست کریں گے، آپ کے ساتھ میز پہ آ کے بیٹھیں گے اور افہام و تفہیم سے سیاسی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ بیانیہ کو عوام قبول کرتے تو آج ان کی ملک میں حکومت ہوتی. انہیں قوم نے مسترد کر دیا ہے. جی وہ صحیح ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ بیانیہ کامیاب جا رہا ہے. عوام نے تو کر دیا نا، لیکن ان کے مطابق دیکھیں ان کے مطابق تو وہ تو خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، وہ تو بہت کچھ سوچتے ہیں، وہ تو جو سوچتے ہیں تو وہ میرے خیال میں اس وقت میں بیان کرنے سے بھی قاصر ہوں. لیکن میں آپ کو خیبر پختونخوا کی میں بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جہاں پہ یہ ان کی جو گورنمنٹ قائم ہے، تو اگر یہ تو داندلی کا وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے بھی زبان کھول دی نا تو میرے خیال میں یہاں پر بھی ان کو 2 سیٹیں بھی نہیں ملی ہے. جس طریقے سے وہ لوگ یہاں اقتدار میں ہیں تو وہ کسی دوسرے دن کسی آپ کس مسئلے کے تحت خاموش ہیں؟ دیکھیں ہم اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ہم ملک بچانا چاہتے ہیں. ہم اس روز میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم بھی آئے روز مظاہرے کریں گے کہ داندلی ہوئی ہے. تو اگر 5 سال ہم اسی داندلی پہ گزاریں گے تو ملک کو کون درست کرے گا؟ جو ملک کے جو دیگر جو مسائل ہیں اس پہ کون غور کرے گا؟ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ ہم اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو ہم آگے کی طرف لے جائیں. اور انشاءاللہ جب 5 سال پورے ہوں گے تو میں آپ ہی کو اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ 5 سال بعد بھی ہم ایک شو کریں گے، اور اس میں پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ جب الیکشن ہوں گے کہ کس طرح سے خیبر پختونخوا کے عوام میں بھی انہیں مسترد کر دیں گے، اور ان کی جو جماعت ہے جس کا سنی تحریک نام ہے یا جو کوئی بھی ہے، اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اس وقت سے.
بدر صاحب اب یہ اس قسم کی سیاست کا آپ کے خیال میں نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ حکومت جو بھی ملک کے لیے فیصلے کرے چاہے وہ معاشی صورتحال کے حوالے سے ہوں انتظامی حوالے سے ہوں یا اصلاحات کے حوالے سے ہوں اس پر اپوزیشن جو ہے اس کا کریٹیکل انالیسس کرے اس پہ چیک رکھے اس کو منظور یا مسترد کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اس کے حوالے سے عوام کو آگاہی دے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسی سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو یعنی کہ ریئل ایشوز کی طرف جہاں پہ اپوزیشن کی انپٹ آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی آپ کے خیال میں یہ مطلب پارلیمانی جو ہماری پریکٹسز ہیں ان کے لیے اور اوورآل ملک کی عوام کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ دیکھیں نقصان تو ہو رہا ہے جب سے ان لوگوں کی حکومت آئی تھی 2018 سے جو ٹریڈیشنز جو روایات انہوں نے رکھی ہے اور جس طرح کے سلسلے چلائے ہیں اور پھر جاتے جاتے انہوں نے جو IMF کا معاہدہ اس کی وائلیشن کی اور پھر جب یہ 2 صوبوں میں بیٹھے تھے تو صوبوں کے اندر بیٹھ کے فیڈرل کے ساتھ روایات ایسی قائم کر دی ایسے معاملات کرتے رہے کہ آپ جو عوام ہے وہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ہر بندہ ڈسٹرب تھا اور اس ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان کو اکنومیکلی کتنا نقصان ہوا پولیٹیکلی کتنا نقصان ہوا اور اگر یہ لوگ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے ان تمام حالات سے سیکھ کے بھی آج بھی اسی ضد کے اوپر سیاست کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو یہ ملک کا نقصان سے لوگ کے ساتھ پھر جو زور زبردستی کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے because آپ نے ان کو گنجائش دینی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کو اپنے ہی ملک کے اوپر اپنے ملک کی تنصیبات پہ اداروں پہ حملہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کو بہت بڑا مارکا مارا ہے بھئی آپ نے تو اپنے ہی ملک کی چیزوں کو تباہ کر دیا تنصیبات کو تباہ کر دیا اپنے ہی اداروں کے جو ہے اوپر حملہ کیا اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی سبکی ہوئی ہے تو یہ ان تمام جو قوتیں ہیں ان تمام لوگوں کو ایسے مائنڈ سیٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے کہ ان لوگوں نے تو تباہی پھیر دی ہے اور اگر یہ ابھی بھی ضد کی سیاست چھوڑ کے تھوڑا سمجھداری اور صراط مستقیم پہ چلنے والی بات نہیں کریں گے ویسے تو یہ بہت بات کرتے ہیں اسلامی ٹچ کی اور بہت سارے اگر اپنی عقل کو یہ سیدھے طور پہ نہیں استعمال کریں گے تو یہ ملک کا نقصان کریں گے ملک دشمن ہے فائنلی سہیل بھٹی صاحب اب یہ ایک پیٹرن یا ایک مطلب پرانی ان کی ایک روایت ہم نے دیکھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں بجلی کے بل جلائے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کی اس کے بعد پھر جو دھرنا انہوں نے دیا وہ ہمارے سامنے ہے پھر الزامات لگائے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اے سی اتروانے کی بات کی پھر اس کے بعد حکومت سے گئے تو جیسے ابھی ذوالفقار صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اپنے جو صوبائی وزرائے خزانہ ہیں ان کے ذریعے IMF کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے اور پھر اب خط لکھ دیا سو آپ کے خیال میں جب ایک اتنی پرانی عادت اور پختہ عادت چل رہی ہے سو اب وہ راہ راست پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ کے سے پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہا کہ راہ راست پہ آنے کے مجھے اس وقت تک امکانات دکھائی نہیں دیتے جب تک بانی PTI اپنے آپ کو جو ان کی پارٹی کی رہی سے جو پالیٹکس رہ گئی ہے اس سے الگ نہیں کرتے ان کے جو پولیٹیکل وزڈم تھا ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ہم نے گزشتہ 12 سالوں میں دیکھ لی ان کے پاس ایک ہی ٹول تھا کہ انہوں نے ملائن کرنا ہے سب کو الزام تراشی کرنی ہے اور ایک عوام کا مزاج انہوں نے ڈیولپ کر دیا دیکھیں بہتر ہے نا کہ ہم یہ مفاہمت کی بات نہ کریں نا پھر بات کریں کہ جی قانون کے مطابق کیسے ایگزیکٹلی دیکھیں اب قانون کے مطابق معاملات کو چلنا چاہیے اور قانون کے مطابق جو اس قانون کی پاسداری کرتا ہے آئین کی پاسداری کرتا ہے وہ سسٹم میں واپس آ جائے گا جب یہ ارباب صاحب یا ذوالفقار علی بدر صاحب اور ان جیسے اور دیگر سیاسی لوگ جو ہیں وہ مفاہمت کی بات پھر کرنے پر اصرار کریں گے پھر ہم کیا نتیجہ خاص کریں کہ ایک سیاسی کمزوری ہوگی مسلط ہوگی اپیلمنٹ ہوگی بالکل ان کی مجبوری ہے اس وجہ سے کہ جو پبلک کے اندر انہوں نے جو عوام کا مزاج ڈیولپ کر دی ان پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں پہ جس گراؤنڈز کے اوپر یہ جا کے لوگوں کے پاس بات کرتے ہیں لوگ ان کی بات کو بائے کرنے کو تیار نہیں ہیں بہت سی ایسی ایگزامپل ہے جو میں جانتا ہوں لوگ جو لوگوں نے جنہوں نے جا کے عوام کو ڈیلیور کیا ہے ترقیاتی منصوبے بنوائے ہیں لوگ ان کو ووٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں اس لیے کہ عوام کا مزاج کیا بن گیا عوام ووٹ دینے کو تیار ہے نقد کوکے پر عوام ووٹ دینے کو تیار ہیں قیدی نمبر 804 کا ایک جو فیم آپ نے بنایا اس کے اوپر وہ ایک پورا مزاج اور کلچر ہی بدل دے گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر باقی پارٹیز کا اور PTI کا اتنا زیادہ ڈیفرنس آ چکا ہے کہ آپ جتنا مرضی ڈیلیور کر لیں لوگ ان کے پروجیکٹس کو انٹرٹین بھی کریں گے موٹر ویز پر سفر بھی کریں گے پاور پروجیکٹس کی بجلی بھی انجوائے کریں گے لیکن ووٹ وہاں پہ دیں گے جو جہاں پہ جا کے جو پولرائزیشن کریٹ کر رہا ہے جو وہاں پہ جا کے لوگوں کے
टेस्ट को चेंज कर चुके हैं, वोट उन्होंने उसको कास्ट करने, तो इन पार्टीज के लिए थ्रेट्स है जिसकी वजह से चाहते हैं। लेकिन अभी अरबाब साहब ने जैसे कहा कि अगर लोग वाकई इतना वोट देना चाहते तो आज उनकी हुकूमत होती मरकज में, पंजाब में। देखिए ये तो दुआएं दें, ये उस दिन को दुआएं दें, अब ये बात नहीं करें। अगर उनके पास बल्ले का निशान होता तो आज मरकज़ में भी और पंजाब में भी सूरत हाल काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होती, और के पी के अंदर उन्होंने अल्टीमेटली गवर्नमेंट बना ली, और अब मरकज़ के अंदर भी जितनी बड़ी तादाद के अंदर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हैं, ये एक डिफरेंट डिबेट है। नहीं, लेकिन कम अज़ कम उनको ये तासुर तो नहीं है ना कि जी इलेक्शन वाले रोज़ कोई गड़बड़ हुई, कुछ हुआ, लोगों ने बड़ी तादाद में उनको भी वोट दिए हैं। बिल्कुल, अगर कोई धांधली करनी होती तो फिर इनको इतनी सीटें कौन जितवाता? यकीनी तौर पर मुमकिन नहीं था, इसी वजह से वो इस बयानिया बनाने की कोशिश करें। धांधली का अगर देखिए एक सर्टन एलिमेंट, एक मिसमैनेजमेंट, इरेगुलरिटीज रहती हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है, उनको वहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन असल बात अब चीज़ ये है कि अगर पीटीआई वाकई माजी से अपने रियलाइज करती है, इस मुल्क की वजह से उनकी सियासत है, इस मुल्क की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अगर वो रियलाइज करते हैं तो उनको इस बात को समझ के बैठना चाहिए। आप और हम तो समझ सकते हैं, बट बिग इफ के वो समझेंगे या नहीं समझेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सोहेल भट्टी साहब, जुल्फ़िकार अली बदर साहब, अरबाब साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। महंगाई के खिलाफ वजीर आजम का बड़ा इकदाम। 12.5 अरब रुपए पर मुश्तमिल रमजान पैकेज का ऐलान। 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को सस्ते दामों अशियाए खुर्दनोश की फ्राहमी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी और दूध समेत 19 अशियाए खुर्दनोश की बाजार से बारियात फ्राहमी। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी। मुल्क भर के 4775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए वजीर आजम रिलीफ पैकेज की फ्राहमी। वजीर आजम का बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत 10,500 रुपए की सहमाई किस्त मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने की हिदायत, जबकि बलूचिस्तान के मुस्तहिक अफराद में इजाफी 2,000 रुपए फी खानदान फ्राहमी। मुल्क के कमजोर और गरीब तबके का तहफ़्फ़ुज़, वजीर आजम का अज़्म। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इस वक्त हुकूमत की अवलीन कोशिश है कि पाकिस्तान की मईशत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निमटा जाए, और उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट या हो सकता है वो हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी बरामदात हैं, और उस बरामदात में एक अहम जो जुज़ है वो हमारी IT एक्सपोर्ट्स का है। इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो है IT एक्सपोर्ट, जब ये साल ख़त्म होगा तो हमारी 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की IT एक्सपोर्ट दुनिया भर में जा चुकी होंगी। अगरचे इसमें इजाफा हुआ है गुज़श्ता साल के मुकाबले में, लेकिन अगर हम नज़र दौड़ाएं अपने आसपास के ममालिक में तो बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पर हमारा हमसाया मुल्क भारत
اس کی آئی ٹی ایکسپورٹ اس وقت تقریباً 190 ارب ڈالر کے قریب کھڑی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بڑا فگر ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے کئی دہائیوں تک کام کیا ہے۔ اس پر کیا ہو سکتا ہے، آج وزیر اعظم نے اس پر ایک بریفنگ بھی لی، اور آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ یا نوجوانوں کی ٹریننگ کے حوالے سے جو ایک پیکج منظور ہوا تھا گزشتہ حکومت کے دور میں، اس پر بھی بریفنگ دی گئی، اور اس میں اس بات پر بھی جو ہے پیش رفت کی جائزہ لیا گیا کہ تقریباً 40 لاکھ طلبہ کو جو ٹریننگ دینی ہے کن شعبوں میں دینی ہے اور ان کو کس طریقے سے اس میں انوالو کیا جائے۔ گفتگو کریں گے اس پہ، شعیب خان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، سی ای او ہیں پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن کے، پاشا جس کو عرف عام میں کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ عامر دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شعیب خان صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اگرچہ کمپیریزن تو نہیں بنتا کیونکہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے اس نے بہت پہلے سے کام شروع کیا، آبادی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے خیال میں ہمارا اس وقت ٹرو پوٹینشیل کیا ہے، اور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہ کتنا کم ہے اس ٹارگٹ سے جو ہم بآسانی اچیو کر سکتے ہیں آئندہ چند سالوں میں؟ جی، میں پاشا کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوں، اور وی ہیو بین جسٹ ڈیبیٹنگ دس کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے، اور اوبویسلی ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہمارا پوٹینشیل اگر انڈیا کا اباؤٹ 200 بلین ہے تو اس کا 1/10 تو بنتا ہے، مینس کہ ایٹ لیسٹ $20 بلین ہمارا پوٹینشیل ہے، لیکن اب ہم کیوں اس سے بھی 1/10 پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سو دیر آر مینی ریزنس، اینڈ آئی تھنک کہ اس سارے ایکو سسٹم کو سمجھنا اور انڈیا کو اسٹڈی کرنا میرا خیال اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے خیال تھا کہ ہم ہر 2 سال میں اپنی آئی ٹی کے ایکسپورٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں، اور لیکن انفارچونیٹلی وہ ہوا نہیں۔ لیکن آئی تھنک ابھی جو ایک بہت ریئلسٹک گول ہونا چاہیے گورنمنٹ کا اور باقی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا، کہ ایوری 2 years we should able to double our IT export. ویری رائٹ۔ احمد دورانی صاحب، آئی ٹی ایکسپورٹ کو ڈبل کرنا، اور ایک عام شخص کے اگر ذہن سے ہم سوچیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کال سینٹرز کھول لیتے ہیں آپ، اس قسم کی جو آؤٹ سورسنگ ہوتی ہیں اس میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، فری لانسنگ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں انفرادی طور پہ، لیکن جب ہم ایک کوہرنٹ ایفرٹس کی بات کرتے ہیں اور اس میں اگر حکومت کی بھی سپورٹ شامل ہو جائے، سو اس پہ کیا ویلیو ایڈیشن اس کی ہم بات کریں، اور یہ ڈبل کرنے کی جو بات ابھی بات کر رہے تھے شعیب صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا موجودہ پالیسیاں اس کو ممکن بنا سکتی ہیں، یا آپ کوئی تبدیلی اس میں دیکھنا چاہیں گے؟ جی شکریہ بہت بہت شہزاد۔ آپ کو پتہ ہے اس میں جو مطلب اس میں کھری بات کرنی چاہیے کہ گلوبل ایکسپیرینس کیا ہے۔ انڈیا سے ہم کچھ اس لیے بھی سیکھ نہیں سکتے کہ انڈیا نے یہ کام آج سے 40 سال پہلے بلکہ 50 سال پہلے شروع کر دیا تھا، اور انڈیا میں ایک ہمیں جو آئی ٹی کی فنڈامنٹل چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آئی ٹی ان اٹ سیلف از نتھنگ، اٹس اے سروس، اٹس اے مینس ٹو این اینڈ، یعنی کہ کوئی کام جس طرح ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، ہوائی جہاز استعمال کرتے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آئی ٹی از اے مینس ٹو این اینڈ۔ اچھا، وہ اینڈ جو ہوتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ اگر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈبل کرنے کی ہم بات کریں، اس کو میں 2 حصوں میں بات کروں گا جلدی سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا جو تجربہ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈیمانڈ کہاں سے آ رہی ہے۔ مطلب آئی ٹی کے آپ لوگ تیار کر لیں گے، سکلز کر دیں گے، چیزیں کوڈرز بن جائیں گے، ڈیولپرز بن جائیں گے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ آپ کے ڈیزائنرز بن جائیں گے، آپ کے ڈومین اسپیشلسٹ۔ جو ڈومین ہوتی ہے نا آئی ٹی کی، ڈومین بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے۔ ڈومین کس چیز کی سروس میں آپ آئی ٹی کی چیز جو ہے اس کو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں کہتا ہوں کہ سلیکان ویلی میں بار بار سب کو کہتا ہوں واپس جائیے اور دیکھیے کہ وہ شروع کیسے ہوتی ہے۔ سلیکان ویلی شروع ہوتی ہے ایک ریسرچ بیس، مثال طور پہ آپ اسلام آباد کا یونیورسٹی ٹرائنگل نکال لیجیے، وہاں سے لے کے اسلام آباد تک اور اس گرد و نواح میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز پر اسکوائر میٹر ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ تو لیٹس سے کہ ایک آپ کا ٹرائنگل بن گیا، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ کیپٹل ہونا چاہیے، اور جو سلیکان ویلی بنتی ہے وہ یو ایس ڈیفینس کی وجہ سے بنتی ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس میں اپنے ہی حکومت نے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ نیوی ان کا ایئر فورس والوں کا بھی ایک ریسرچ سینٹر کھل گیا ہوا ہے، یہاں پہ بہت سے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی کس حد تک شمولیت ہے اور اس میں عام پاکستان آئی ٹی فرم کس حد تک شامل ہوتی ہے وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا۔ تو آخری تو اس میں جلدی سے کہہ دوں کہ یہ سکل تیار کرنا، یہ کرنا، فلانا کرنا، یہ جو ہوتا ہے، دیکھیے ایجوکیشن کا جو ریٹرن ہوتا ہے وہ ایک جنریشن اور 3 جنریشنل ایشو ہوتا ہے۔ آئی ایم گلیڈ عامر صاحب کہ آپ نے یہ اس نقطے پر جو ہے وہ اشارہ دیا۔ خضر صاحب، شعیب صاحب، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ ظاہر پاشا کے ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں، آپ ینگسٹرز کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوں گے، ینگ ڈیولپرز کے ساتھ بھی آپ کا رہتا ہوگا۔ کوسچن از دس کہ
مطلب کوئی بھی جیسے بڑا کام ہے، کاروبار ہے، امیزون کی مثال ہم لے لیں یا ایون کہ ٹیسلا کی لے لیں، تو مطلب وہ ایک گراج سے یا ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے سے شروع ہوئے، کوئی $1 بلین کا ان کے پاس ایکویٹی فنڈ نہیں تھا. آئیڈیا، ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آپ جیسے بریلینٹ مائنڈز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایک ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی ایسا آئیڈیا ہو جو کلک کر جائے جس سے پاکستان کہہ سکے کہ یہ ایک یونیک آئیڈیا ہمارا ہے جو سیل بھی کرے، فائنینشلی بھی بینیفٹ دے ہمیں. وائی از ناٹ ہیپننگ یا ہیپن؟ ہو رہا میں اس وقت بھی جدہ میں بیٹھا ہوں، ابھی میں لیو پر آیا ہوا تھا. یہاں پہ ہمارا 3rd لارجسٹ ڈیلیگیشن تھا آئی ٹی کا پاکستان کا. جو اپرچونیٹیز ہیں گلوبل، مسئلہ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا ایکو سسٹم کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں آئیڈیاز بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں جو جیسے ہی وہ کسی اسٹیج پہ پہنچتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں پھر ہمارے پاس سیڈ فنڈنگ نہیں ہے، کوئی وینچر کیپٹلسٹ نہیں ہے، تو دے آر فورسڈ ٹو گو آؤٹ اینڈ رجسٹر دیم سیلوز ان سلیکن ویلی اور ان دبئی اور ان سعودی عربیہ. سو ہمارا جو ٹیلنٹ کا جو برین ڈرین ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. آپ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ اس وقت سلیکن ویلی میں بھی کتنے ساری پاکستانی ہیں جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہو رہا. ایون کریم آپ کو مثال پتہ ہوگی، $3.2 بلین کی کمپنی، لیکن دبئی میں رجسٹر تھی. ایسا بہت ساری کمپنیز ہیں. ہمیں جو چیزیں فکس کرنے والی ہیں وہ فکس کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور جس طرح آپ نے کہا فری لانسرز ایک بہت چھوٹی سی اس میں دے آر اے کنٹریبیوٹر بٹ دے کین ناٹ بی اے میجر کنٹریبیوٹر ان آئی ٹی ایکسپورٹ. جو ہونا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی کوئی بریلینٹ آئیڈیا ہوگا جس کو انوویشن ڈریون انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے. اور وہ جو ہے اس کے لیے پھر آپ کو بہت سارا ایک فریم ورک جو ہوتا ہے جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں وہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ ہماری ماشاءاللہ سے جو یوتھ ہے دے آر ویری بریلینٹ. ہمارے ہاں پرابلمس ہیں، دے آر ٹو بی سالوڈ. جس طرح انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ بائی اٹ سیلف از اے پروڈکٹ، اٹس این انیبلر ان مینی کیسز ناؤ. تو ہمیں بہت ساری چیزوں پہ اور سر ایک آسان لفظوں میں اگر بتاؤں اور ایک لے مین کویسچن اگر آپ سے کروں، عامر صاحب اس پہ آپ بھی اظہار خیال کیجیے گا. شعیب صاحب پہلے آپ سے ویری کوئکلی کہ گیم ہے کینڈی کرش، اس کا کچھ سال پہلے آئی پی او ہوتا ہے $7 بلین کا. یہاں پہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو نو ہاؤ بھی ہے. ایک گیم اور گیم ہے ٹیکن، اس کے جو چیمپئن ہے وہ ہمارا نوجوان بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ سمجھ ہے آپ کو ہر چیز کی، آپ کر سکتے ہیں، آپ آئیڈیا بھی دے سکتے ہیں. آپ جیسے فیسیلیٹیٹر بھی پرائیویٹ سیکٹر میں یہاں پہ بیٹھے ہیں. پھر ہوتا کیوں نہیں؟ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی حکومت سے ہٹ کے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، حکومت سے ہٹ کے کام ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کو پھر بھی اصل میں نا ہمیں اس وقت ایک اگنائٹ کرنے کی اگنیشن کی ضرورت ہے. مثلا میں کیونکہ پہلے بھی ٹاسک فورسز میں رہا، بے شمار پالیسی ڈاکومنٹس PC1s بنائے، میکنگ شور کے ایکو سسٹم میں کس چیز کی کمی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سیڈ منی تو مل جاتی ہے. HEC کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، آپ کو 1 سے 1.5 لاکھ روپے تک آپ کو تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں، جہاں اس آئیڈیا کو آپ تھوڑا سا ایک لیب میں پروٹوٹائپ تک لے آتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ کو فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا، جس کے لیے کہ آئی پی او از ایڈوانس اسٹیج ہے، جب تک آئی پی او تک جانا ہے تو انویسٹرز نے پیسے اس میں انویسٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ہمیں باہر کے انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی انسینٹیوائز کرنا پڑے گا کہ جو وینچر کیپٹلسٹ سارے. جی بالکل ٹھیک. عامر دورانی صاحب آپ یور ٹیک آن دس، کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں جلدی سے 2 چیزیں کہوں گا. دیکھیے اس گورنمنٹ نے آ کے مجھے تو ایک ڈھارس بندھائی ہے کہ یہ SOEs کو ڈائیورس کر رہے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو. تو ساتھ ہی ساتھ ان کو کوئی یہ بھی ایک مترادف چیز بتا دے کہ اسی پیرل میں اگر یہ دیکھیں تو ان کو آئی ٹی سے بھی نکل جانا چاہیے. یہ سب PSEP CSEP یہ سب آئی ٹی منسٹریز کو بند کر کے گھر بھیج دینا چاہیے، تاکہ یہ کام جب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں آئے گا یہ بالکل ترقی کرے گا. اس میں گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ کبھی زندگی میں آپ نے کسی ملک میں، امریکہ میں کہیں بھی کوئی آئی ٹی پالیسی نہیں بنی تھی سلیکن ویلی کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ کیپٹل، اور یہ ابھی جو بات کی انہوں نے بہت جائز کی ہے کہ جب گورنمنٹ نکلے گی تب کیپٹل کھلے گا، ورنہ جو ہے ہر کوئی گورنمنٹ کی طرف جیسے کہتے ہیں نا ماں باپ کھلاتے پلاتے رہے، ماں باپ جس دن اکیلا چھوڑ دے نا اس دن بچہ صحیح پروان چڑھتا ہے، اپنا خیال رکھتا ہے. یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. لیکن عامر دورانی صاحب یہاں پہ مطلب اسی انوائرمنٹ میں کئی کمپنیز، بلکہ بہت سی کمپنیز ہیں، شعیب صاحب بتا سکتے ہیں، نیٹ سول ہے، ایلیگزر ہے، جو مطلب اسی انوائرمنٹ میں جنہوں نے کام کیا ہے، بہت اچھے پروجیکٹس ون کیے ہیں، ملینز آف ڈالرز کے جنہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ فورن ایکسچینج لا کے دیا ہے، وہ بھی تو اسی انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہیں. نہیں سر، آپ سکیل، شہزاد بھائی آپ یہ ذرا دیکھیے سکیل کی بات ہے.
یہ نیٹ سال وغیرہ جو ہے یہ کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا والی بات ہے، باقی باہر چلے جائیں. یہ جو گیم ہے، میں اس میں پھر آپ کو یہاں پہ سلیکان ویلی چھوڑ دیتے ہیں. سلیکان ویلی میں انہوں نے بات کی، بالکل صحیح کی. انڈیا پاکستان نیٹ ورک تھا، پھر چائنیز آیا، لیکن ابھی بھی کافی حد تک انڈیا پاکستان نیکسس تھا جب ہم 80s 90s اور 2000s تک. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو چیز ہم نے سوچنے والی ہے کہ یار انڈیا نے کیسے، انڈیا نے آؤٹ سورس یعنی جو بیک آفس ہے، ناٹ، دیکھیے انڈیا کی بھی ایک ویلیو چین تھی، انہوں نے شروع اسی سے کیا تھا، یہ کال سینٹر اور ان چیزوں سے. لیکن جو اصل گیم چڑھی جب ہاسپٹل ریکارڈز، جب میڈیکل سروسز، جب فائنینشیل سروسز، جب انشورنس سروسز، میں بہت پریشان ہوں اس بات سے کہ میری اپنی بلڈنگ میں جہاں ہمارا پہلے دفتر تھا، وہاں سے ایسی کمپنیاں جو اس ویلیو چین میں اوپر چڑھی آئی ٹی کی سروس دینے کے لیے، وہ بند ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سروسز ہیں، مثال طور پہ آج کل انجینئرنگ کی آؤٹ سورس سروسز ہیں، جن کا پیچھے کا سارا انجن پاکستان میں آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن کیا باہر بیٹھا جو پاکستانی ہے وہ کام پاکستان بھیج رہا ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں وہ نہیں بھیج رہا ہے. یہاں بوزنین بھیج رہے ہیں یا یو کے والے جن کو جا کے پلیڈ کریں. تو ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ ہمارا جو باہر مقیم پاکستانی ہے وہ انڈینز کی طرح پاکستان کام لا کے نہیں کرتا ہے. ویری رائٹ. فائنلی جی سوری عامر، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وقت تھوڑا کم ہے، 2 منٹ ہے، صرف ایک فائنل ٹیک لینا ہے مجھے شعیب صاحب سے. شعیب صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے یا یہ اچیویبل بھی ہے، جیسے میں نے آپ کی گفتگو سنی کہ ہر سال ڈبل ہو جائے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس. سو اگر 5 سال بعد کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ 10 یا 12 ارب ڈالر پہ کھڑی ہوگی؟ اگر ہاں میں جواب ہے آپ کا، تو کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے ایسوسی ایشن کے ایک اہم عہدیدار کے طور پہ کہ حکومت کیا پالیسیاں اڈاپٹ کرے جس سے یہ ٹارگٹ ہم اچیو کر پائیں؟ ہم اچیویبل ہے یہ، اور اس میں یہ جو بات ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا، ہر گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے. اب آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بڑا دور ہے، اور میں نے ابھی یو اے میں ہم گئے ہوئے تھے تو وہ $1 دے انویسٹڈ، دے آر گوئنگ ٹو میک $990. تو 990 ٹائمز جو ہے ان کی جو ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ابھی ٹیکنالوجی کس طرف کو ٹرن لے رہی ہے، یہ جنریٹیو اے آئی، لارج لینگویج ماڈلز، چپ ڈیزائننگ، اور ہم ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی، اس کی بیسس کے اوپر فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. اس لائک ایڈہاکزم نہیں ہے اس میں، بہت زیادہ نا آپ کو اس گیم چینجر، اس لائک یو آر ٹرننگ اراؤنڈ اے کنٹری، ٹرننگ اراؤنڈ اے نیشن. تو اس میں بہت زیادہ نا سمجھ بوجھ کے بعد آپ کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کوئی جس طرح انہوں نے کہا جنگل میں مور نہیں ناچیں گے. تو ہمیں گورنمنٹ کی اس میں پالیسی میکنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر دورانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اور یہ جو ٹاک جیسا کہ ابھی شعیب صاحب بتا رہے تھے $10 ارب کا اگلے 5 سال میں یہ اچیویبل ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری پالیسیاں ایک تو بہترین ہونی چاہیے, انڈسٹری کے توقعات کے مطابق ہونی چاہیے, اور سب سے اہم بات کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.